अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं बात करूंगा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की उस गुफ्तगू के मुताल्लिक जो आज उन्होंने इकनॉमिक फोरम के पहले इजलास में इस्लामाबाद में की है, जिसने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों को छुआ है। और दूसरे हिस्से में जिस मामले पर बात होगी वो वेस्ट एशिया में जंग है जो फैलती चली जा रही है। थोड़ी सी बात इसकी कर लें और फिर जब गुफ्तगू शुरू होगी तो मोहसिन नकवी साहब की जो गुफ्तगू है उससे बात शुरू करेंगे। और वो मुल्क के निज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने मुल्क का जो इस वक्त का निज़ाम है उसे कहा है कि ये पहले ही क्लैप्स कर चुका है। क्या मज़ीद उन्होंने कहा और उस पर क्या गोशे निकलते हैं गुफ्तगू के, इस पर तो बात होगी। लेकिन इस वक्त वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है, 28 फरवरी को जो जंग शुरू हुई थी, अगर मैं ये कहूँ कि वो इस वक्त अपने ख़तरनाक तरीन मरहले पर है तो ये गलत नहीं होगा। अमेरिका ने बदतरीन किस्म की बमबारी की है, दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया है। साथ में ईरान ने भी उसका वैसे ही जवाब दिया है और उर्दून में अमेरिका के F-35 तैयारी तबाह करने का दावा किया है। ये पहली मरतबा नहीं है कि ईरान F-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को तबाह करने का दावा कर रहा है। पहले भी उसने ये दावे किए हैं और ये रिपोर्ट हो चुका है कि ये जहाज़ गिरे हैं। तो हाईटेक जंग है, फैलती चली जा रही है। सऊदी अरब की तरफ से जो हमले इराक़ में हो रहे हैं वो बहुत तशवीश का बाइस है। ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं वो कंट्रोल में नहीं हैं। हौसीज़ हमले कर रहे हैं, इराक़ से हमले हो रहे हैं, शाम में हमले हो रहे हैं। और ये जंग किस तरफ जा रही है ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, इसमें तो बात होगी। लेकिन आज वज़ीर दाखिला साहब ने जो गुफ्तगू की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि ये जो निज़ाम इस वक्त मुल्क का है ये क्लैप्स कर चुका है और ये निज़ाम उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक हम संजीदगी से इस पर तमाम सियासी जमातें मिलकर ना बैठें, और ये बैठना पड़ेगा। उन्होंने नए सूबों की बात की है, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की है। उन्होंने कहा है कि हम इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं वो फायर फाइटिंग है। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया कि वो 18 घंटे जो भी काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जो शुरा मौजूद थे उसमें मियाँ आबिर महमूद थे, जिनकी किताब भी कुछ अर्से पहले आई जिसमें उन्होंने नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और सूबों की बात की थी। उन्होंने भी अपनी एक प्रेजेंटेशन पेश की। वहाँ पर पाकिस्तान के चोटी के सनतकार मौजूद थे जिन सब का ये मानना था कि मुल्क के निज़ाम में तरक्की की जो गुंजाइश है वो बहुत महदूद रह गई है, तो इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो जो गुफ्तगू उन्होंने आज वहाँ पर की है वो दिल को छू लेने वाली गुफ्तगू है। उन्होंने कहा कि जो नौजवान तबका है वो इस वक्त आपसे लैपटॉप नहीं मांग रहा, वो इस वक्त आपसे स्टाइपेंड नहीं मांग रहा, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मांग रहा है, वो इंसाफ मांग रहा है, वो मांग रहा है अपने डोर स्टेप पर जो बुनियादी सहूलियात हैं वो उसको मैसर कर दी जाएँ। तो ये सारी गुफ्तगू जो हुई है मैं थोड़ा सा उसका खुलासा आपको सुनाता हूँ और फिर मेहमानों की तरफ आता हूँ। भाई एक चीज जो 70 साल 80 साल से नहीं चल रही, मैं 3.5 साल हो गए हैं इस सियासत वाले वानों में एंटर हुए हुए। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, मैं आज भी कहूँगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ और रहूँगा। लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। सारों ने कहा कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, इंटरनेशनल हालात के लिहाज से पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने करम किया और दिया है। वो शख्स जो 20-20 घंटे जाके पाकिस्तान के लिए वो नाम लेके आते हैं, मैं उनको भी आज कहूँगा कि ये फायर फाइटिंग सिर्फ फायर फाइटिंग है। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज को जमहूरियत की रूह में रह के ठीक नहीं करेंगे ये इसी तरह रहेगा। तो पैनल बहुत ज़बरदस्त है। दोनों मौज़ूआत पे बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर गज़नफ़र अली साहब दिफाई तजज़िये भी करते हैं और माशरे पर भी गुफ्तगू करते हैं और लिखते भी हैं। नायला चौहान साहिबा साबिक़ सफ़ारतकार हैं, सीनियर सफ़ारतकार हैं, आपसे भी मैडम इस मामले में बात करेंगे। और डॉक्टर रिजवान नसीर साहब माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं और पाकिस्तानी सोसाइटी को बहुत बेहतर तौर पर समझते हैं। मसला यह है कि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें सियासत तो हमें नज़र आती है और सियासत ताकत इक़्तिदार की खातिर नज़र आती है, लेकिन सोसाइटी को क्या देना है, माशरा किस तरह का होगा, सोसाइटी किस तरह से इवॉल्व करना चाहिए सोसाइटी को, ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती। कोई समाजी एजेंडा किसी सियासी जमात का हमें नज़र नहीं आता। उस तरफ भी आज इशारा किया। मैं तो 15 साल से ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, लिहाजा मेरे दिल को तो बहुत लगी। ब्रिगेडियर साहब, आज जब मोहसिन नकवी साहब जैसी शख्सियत खड़े होकर ये बात कहे कि सिस्टम क्लैप्स कर चुका है
اور حل یہی ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں, صوبے بنائیں, انصاف دیں, میرٹ کا نظام ہو. اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا, آگے نہیں چل سکتا. یہ تو وہ کور بات ہے جس سے شاید ہر پاکستانی کے دل کو ہی چھو رہی ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ نے جس طرح کہا کہ آپ 15 سال سے اس چیز پہ بات کر رہے ہیں, تو ہم بھی اس چیز کے اوپر نہ صرف یہ کہ یہاں پہ آپ کے ہوتے ہوئے بلکہ مختلف اس سے پہلے بھی مختلف سیمینارز میں, مختلف اسٹڈیز میں یہی بات چیت کر رہے ہیں کہ اسٹیٹس کو کے ذریعے سسٹم کو نہیں چلایا جاتا. اور یہ سسٹم جو جس طرح کا ہے اس میں آپ صرف اس کو سماجی رویوں سے ریلیٹ نہ کیجئے, اس پورے سسٹم کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اب جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف کسی کو پرٹیکولر حکومت کی بات نہیں کرتے, ہم اوور دی پیریڈ آف ٹائم جتنی حکومتیں رہی ہیں اور جو سسٹم کو لے کے چلتی رہی ہیں ان سب کو اس پیرامیٹر میں لے کے آئیں گے کہ وہ سب اسی سسٹم کو لے کے چل رہے تھے. اور اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ اس سسٹم میں 128 روپے 180 روپے جو ہے وہ پیٹرول پہ لیوی لگا دی جاتی ہے. کس کے کہنے پہ لگائی جاتی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو اس کا صرف سماج سے, سماجی رویوں سے, سوشل بیہیویئر سے, سوشل کانڈکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سسٹم کا تعلق جو ہے وہ تمام ان ایڈمنسٹریٹو, پولیٹیکو ایڈمنسٹریٹو, اپنا ڈپلومیٹک اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے لیجسلیٹو اور لیجسلیٹو کے ساتھ جتنے جوڈیشل میئرز ہیں ان سب سے یہ انٹر کنیکٹڈ ہے سسٹم. اور چونکہ وہ تمام ادارے جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ آپ کی نظر سے جس طرح چیزیں گزر رہی ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے لاہور میں اے جی کے گھر کے اوپر اپنا جو ہے وہ پولیس جا کے کینٹ میں لنک علاؤدین روڈ پہ چھاپا مار دیتی ہے رات کو, نہ چیک کرتی ہے کہ کیا انٹیلیجنس, نہ کوئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت ساری ایسی مثالیں دے سکتے ہیں. اور جو کوئی محسن نقوی نے کہا وہ اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کے واقعی یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا اتنے آپ کے جو ڈسٹرکٹ یونٹس یا باقی چیزیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اس کے اندر جو لوگ ان پہ آتے ہیں ان کا بیسک مقصد جو ہوتا ہے وہ پاور کو انجوائے کرنا ہوتا ہے. ایسے ہی اب وہ انجوائمنٹ جب لیول پہ پہنچتی ہے اور کسی سے چھنتی نظر آتی ہے تو کشمیر کے الیکشن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سسٹم کو بالکل جو ہے وہ انارتھ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ الزام لگا رہی ہے پی ایم ایل این پہ, اور پی ایم ایل این جو کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کو. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 250 ارب سے 300 ارب کی جو ہے آپ نے 15 سالوں میں کرپشن کی. تو شرجیل میمن کہتا ہے کہ یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہیں. اوپر سے آ کے جناب بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو کس کا مفاد عزیز ہے, اور اس کے بعد جو جواب باقی آتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس میں میرے اور آپ کے کہنے کی شاید ضرورت نہ پڑے, خود ہی کہہ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں یہ پارٹی ہمیں کہنے کی, یہ پارٹیاں خود ہی اس سسٹم کو انرتھ کر رہی ہیں. ایسے ہی اس کے اندر جو پٹ فالز ہیں اس کو خود ہی سامنے لے کے آ رہی ہیں. بالکل یہ کیوں ہیں؟ اب دیکھیے نا کشمیر میں کیا ہوگا, گلگت بلتستان میں کیا ہوا, اب کشمیر میں کیا ہوگا. انہی دونوں پارٹیوں میں سے کوئی پارٹی آئے گی. اور جب محسن نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمام پارٹیوں کو بیٹھنا چاہیے, تو ہم بھی بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام پارٹیاں بیٹھ کے تمام پارٹیاں غور کی, لیکن کیا تمام پارٹیاں بیٹھیں گی؟ ابھی پچھلے دنوں بھی اپوزیشن کی پارٹیوں نے ایک اجلاس کیا, انہوں نے اس کے اوپر کوئی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. کیا وہ آپ کے سر ان کو بھی اسٹیک ہولڈر بنائیں گے؟ یہ تو طے ہے نا, یہ تو طے ہے نا بریگیڈ صاحب کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا تو پڑے گا. یہ سسٹم نہیں چل رہا اور طویل عرصے سے نہیں چل رہا, فائر فائٹنگ ہی ہو رہی ہے. تو چلیں ایک بات تو کہی گئی, محسن نقوی نہ ہوتے چیئرمین پی سی بی, رمیز راجہ ہوتے, نہیں ہوتے آپ کا نجم سیٹھی ہوتے, اس سے پہلے زکا اشرف تھے. تو یہ تو سوسائٹی سے ایوالو ہو کر چیزیں آتی ہیں نا, نیچے گراس روٹ سے آتی ہیں. ایجوکیشن کا نظام ہے, صحت کا نظام ہے, انفراسٹرکچر ہے, ایک عام آدمی کی ضروریات کی چیزیں, تو وہ میسر نہیں ہو رہی ہیں. وہ ہو جائیں تو چلیں پھر آگے بھی بات کی جائے. میں واپس بھی آتا ہوں آپ کی طرف. ڈاکٹر رضوان صاحب, آپ اس بیان کو, اس کی ٹائمنگز کو اور اس وقت اس کی اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مسعود صاحب بہت شکریہ آپ نے شعبے لینے کا. بہت امپورٹنٹ بیان ہے اور بہت امپورٹنٹ ٹائمنگ ہے. امپورٹنٹ ٹائمنگ ان اے وے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ٹرینڈ میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں کہا تھا, ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے جو کہ مہندا راجہ پکشا کی گورنمنٹ سری لنکا میں ہوا, اولی شرما کی نیپال میں ہوا,
پھر بنگلہ دیش میں ہوا, انڈیا میں ہوا. یہ مقصد یہ ہے کہ ہماری عوام دیکھیں ان کو بھی یہ چیزیں چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہو, زیادہ بڑا مسئلہ ہو, ہم انسٹیبلٹی کا شکار ہوں, تو ہمیں بیٹھ جانا چاہیے اکٹھے. میں تو اسی طرح پازیٹیو دیکھتا ہوں اس چیز کو کہ ریفارمز آر آلویز بیٹر ان آر انٹرسٹ. میں یہ سمجھتا ہوں, آپ یہ دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا جب ہوئی تھی نا عرب اسپرنگ ہوئی تھی 2011 میں, اس کے بعد بہت سارے ممالک نے ریفارمز شروع کی تھی, اور میں اس طرح کی چینجز کو پازیٹیو یہ دیکھتا ہوں کہ ممالک چاہتے ہیں کہ اگر اس میں ایکسٹرنل فورسز, جسے میں آج ڈینائی نہیں کر سکتا, آپ کے سوشل میڈیا کے تھرو یہ جو دیگر جو ہیں انفارمیشن آپریشنز کیے جاتے ہیں, آپ کے سائبر آپریشنز کیے جاتے ہیں, کسی ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے بہت سارے مواقع پیدا ہو گئے ہیں ان فورسز کے پاس جو ایکسٹرنل فورسز ہیں. اور اگر اس سے پہلے ملک میں بیٹھ کر کے مشاورت کی جائے, بریگیڈیئر صاحب نے کچھ باتیں پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کی. میں ایک پروفیسر یونیورسٹی میں آلویز سے کہ پالیٹکس از نیم آف سروسز, ہمیشہ سے یہی ہوتا کہ ہم نے لوگوں کو سرو کرنا ہے, ہمیں اس اسپرٹ کو بحال کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی پالیٹیشینز اس چیز کو واقعی ان عہدوں کو, ان کی مراعات کو انجوائے تو کرتے ہیں, لیکن when it comes to serving people اور ڈاکٹر صاحب اپنی پالیٹکس کو جو ہے وہ مضبوط کرتے ہیں, اپنی تصویریں ہر جگہ لگاتے ہیں, اپنا نام بناتے ہیں, سرکاری پیسے سے میڈیا چلاتے ہیں, سوشل میڈیا چلاتے ہیں, یہ سب کچھ کرتے ہیں. جی بالکل. اور دیکھیں دوسری چیز بلک ہے, 3-4 چیزیں بہتر کرنی ہے. جن پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جو کہتے ہیں نا انہوں نے پاور میں رہنا, عوام خود پاور میں رکھے گی آپ کو. آپ صحت کا نظام اچھا کر دیں, آپ ایجوکیشن کا نظام, آپ نے خود گنوائے 2-3 نظام, آپ لوگوں کو امپلائمنٹ دینا شروع کر دیں, انڈسٹری بہتر کر دیں, اس کے بعد کچھ نہیں چاہیے. آپ دیکھیے گا انڈسٹری ایکسپورٹس بڑھیں گی, اکانومی گرو کرے گی, ایجوکیشن اچھا لوگ پیدا ہوں گے, ایجوکیٹڈ پیدا ہوں گے, آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور انگیجمنٹ بڑھے گی, آپ کا نوجوان اور باہر جائے گا, ملک میں رہے گا, ملک ترقی کرے گا, صحت میں آپ کے لوگ بحال ہوں گے, خوش ہوں گے, بہترین ان کو سہولیات ملیں گی. یہ 3-4 چیزوں کے علاوہ, ریفارمز کے علاوہ کوئی بڑی ریفارمز کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کر بھی دیں نیت کے ساتھ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ایک اچھا لمحہ ہے, اس پہ ہمیں پہلے سوچ لینا چاہیے, اس سے پہلے کہ آپ کے جو دشمن بیٹھے ہیں باہر آپ کے ملک میں بھی اس طرح کی آگ لگا دیں, نوجوان سڑکوں پہ آئیں اور روزانہ کوئی انفارمیشن آپریشنز ہوں. آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں کیا چل رہا ہے, جو بچہ دیکھتا ہے وہ اسی سے انسٹیگیٹ ہو رہا ہے, کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے, ملک میں ہی ہو رہا ہے. وہ ویریفائی نہیں کر پا رہا, کہ نیوز ٹھیک ہے غلط ہے, میں نے اس پہ ایکٹ کرنا ہے, پرو ایکٹیولی بہیو کرنا ہے, ریئیکٹ کرنا ہے, ویریفائی کرنا ہے. تو ہمیں اس چیز پہ بھی دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ سفارتکاری کا بھی ذکر ہوا, بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ تمام ہی سیگمنٹس کو اس سسٹم کے تحت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ملک کے اندر پھر آپ ملک کے باہر جب ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی مختلف چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے یہاں ہیومن رائٹس کیا ہیں, آپ کے یہاں صحت کا نظام کیا ہے, آپ کے یہاں ورکرز کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ایک کمپریہنسو چینج کی ضرورت ہے ملک کے اندر, اور یہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے یا نئے صوبوں کے حوالے سے, اور اسی پر ایمفیسس ہے کافی عرصے سے کہ یہ ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہو رہا. درست فرمایا آپ نے, بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. ڈاکٹر رضوان نے بھی بہت کام کی باتیں کہیں, اور بریگیڈیئر صاحب بھی ہمیشہ بڑے کینڈیڈ ویوز دیتے ہیں. میں جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس پہ تو نہیں کوئی رائے دینا چاہتی, لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گی. I will just talk about one thing, کہ جب میں ملیشیا میں تھی تو پاکستان میں بہت ایکسائٹمنٹ تھی کہ ملیشین مطلب ایشین ٹائیگر کیسے بن گیا, ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے آگے چلیں. تو میں ڈاکٹر مہاتر سے میری بات ہوئی, میں نے کہا جی آپ بتائیے کیا راز ہے آپ کا ایشین ٹائیگر بننے کا. کچھ عرصہ پہلے تو ملیشیا بہت کمزور ملک تھا. تو انہوں نے ہنس کے کہا, امبیسڈر صاحبہ ملیشیا کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک پاکستانی جج نے لکھی ہے, ہماری جو پولیس فورس کے لاز ہیں وہ پاکستانیوں نے بنائے ہیں, ہمارے جتنے قوانین ہیں چاہے وہ فائنینس ہو چاہے وہ کامرس ہو وہ ہم نے پاکستان سے سیکھا ہے, اور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے ان کو ایمانداری سے امپلیمنٹ کیا ہے, آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے, پالیسیز بڑی اچھی لکھ لیتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ we reinvent the wheel. We don't have to reinvent the wheel. We should use the wheel to now move forward.
क्योंकि हम एक कदम आगे चलते 2 कदम पीछे हो जाते कि जी रिफॉर्म, वो रिफॉर्म से डिफॉर्म्स और क्या कुछ नहीं हो जाता। जो आपके पास है, सिर्फ आपको 2 चीजें चाहिए, ईमानदारी और मेहनत। कोई सिस्टम भी चल जाएगा अगर आप ईमानदारी से चलाएं और मेहनत करें, और किसी सिस्टम को भी आप ले आएं अगर बेईमानी और करप्शन और झूठ और हर तरह के बर्दा परवरी और जो कुछ नहीं होता वो होएगा, तो वो कोई भी कानून, कोई भी सिस्टम नहीं चलेगा। ये हमें अपने गिरेबानों में झांकना है कि हमें किस तरह से ईमानदारी से काम करना है, ऊपर से नीचे तक। I think that is the important thing. It's not the system that matters. It's the people who run the system that is the problem. बिल्कुल दुरुस्त कहा अपने नायला चौहान साहिबा। पर मुझे ब्रेक लेना है, और ये कूजे को समंदर में बंद कर दिया नायला साहिबा ने। ईमानदारी, सिस्टम तो चल रहा है। देखिए अरब में आपकी बादशाहतें हैं, वहाँ पर अवाम खुश हैं। चीन का निज़ाम कुछ और है, रशिया का निज़ाम कुछ और है, भारत का निज़ाम कुछ और है। वहाँ पर तो खैर जो हाल हो रहा है मोदी की वजह से वो हो रहा है। बाकी आप दुनिया को देखें, यूरोप का निज़ाम कुछ और है। निज़ाम मुख्तलिफ हैं, लेकिन जहाँ आवाम को डिलीवर हो रहा है, ईमानदारी से काम हो रहा है, वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेस्ट एशिया की बात करते हैं, जहाँ पर जंग इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। वेलकम बैक। वेस्ट एशिया में जंग, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो पॉज ले रहे हैं और एक स्ट्रेटेजिक पॉज लग रहा था, लेकिन ईरान ने वो पॉज लेने नहीं दिया। ईरान ने भी हमले किए उधर हौसियों और सऊदी अरब के दरमियान, फिर सऊदीया के इराक़ पर हमले। तो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल नज़र आ रही है डॉक्टर साहब, डॉक्टर रिजवान साहब। ये सूरत हाल ऐसे लग रहा है कि मुसलमान मुल्क आपस में बिल्कुल निबर्दाज़मा होने जा रहे हैं, और अमेरिका ने दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया, ईरान ने पलट के उर्दू में फिर हमले किए। तो सर जंग फैल रही है और बहुत शदीद अंदाज से फैल रही है। जी मसूद साहब, अगर देखा जाए कि सबसे बड़ी जो मैं कहूँगा कि दुख की बात यह है कि जो इसराइल चाह रहा था कि अमेरिका इस जंग का बीड़ा उठाए, और अमेरिका ने उठा लिया। एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। और दूसरा ये था कि यहाँ पे जो मुस्लिम ममालिक हैं, जहाँ पे अमेरिका की बेसिस हैं, वो मुस्लिम ममालिक के साथ ईरान का एक बाकायदा जंग शुरू हो जाए। उसमें भी सऊदी अरब और अमेरिका ने जब रिटेलिएट किया है ईरानियों के हमलों को, उसके बाद उनका वो सेकंड ऑब्जेक्टिव भी होता हुआ नजर आया। हालांकि बड़ी रेस्ट्रेंट दिखाई है मुस्लिम ममालिक जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पे। तीसरी चीज ये, अगर आज आपने देखा होगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने कहा है कि जो इसराइल को आर्म्स वेपन्स भेजे जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, वो जेनोसाइड में हेल्प कर रहे हैं गजा वालों की। मैं बात को, ये अधूरी बात है, एमनेस्टी ने ये बात तो कर दी, जियोपॉलिटिकल लेंस नहीं कहा कि उसमें जो वेपन्स भेजे जा रहे हैं, जो असिस्टेंस भेजी जा रही है, वो ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही है। ये उसका आधा सच जो दूसरी साइड से है। अभी इंडिया इस साइड में, अगर आपने देखा होगा जंग शुरू करने से पहले नरेंद्र मोदी वहीं थे। तल अवीव में वापस आए और उन्होंने इस पे कहा कि वी सपोर्ट यू। ये जो 3 अशखास हैं इस टाइम, डोनाल्ड ट्रंप, मोदी और उसके बाद नेतन्याहू, ये तीनों अशखास इस टाइम पूरी दुनिया को इस परेशानी में डाले हुए हैं। और चौथी IRGC, उनकी मेंटालिटी, उनको भी चाहिए कि ये जो एक इनकलाबी सोच है ना, उससे निकलकर सियासी सोच के साथ आए। दुनिया में जंगें जब होती हैं उसके बाद अमन भी आते हैं, और अमन लाने के लिए एक सियासी सोच की जरूरत होती है, इनकलाबी सोच की जरूरत नहीं होती। ये दोनों साइडों पे अगर थोड़ा सा पारा डाउन करना, मैं समझता हूँ, चाहते हैं कि दुनिया की ट्रेड बहाल हो जाए, दुनिया में एनर्जी का क्राइसिस कम हो जाए, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, खासतौर पे नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया जो परेशानी ये तो आप दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये सब कुछ हो जाए, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये सब कुछ तो उस वक्त होगा ना जब फरीकैन ये करना चाहें। फरीकैन नहीं चाह रहे। डोनाल्ड ट्रंप कभी जंग रोक कर, कभी जंग शुरू करके, कभी ब्लॉकेट लगाकर, कभी ब्लॉकेट हटाकर, इसी तरह ईरान कभी पीछे हटकर, कभी आगे हटकर एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कोई ग्रेटर ऑब्जेक्टिव है दोनों के सामने ना, जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। जी बिल्कुल मसूद साहब, ग्रेटर ऑब्जेक्टिव तो ग्रेटर इजराइली है ना। अगर मुसलमान ममालिक आपस में लड़ते हैं तो किस चीज़ को फैसिलिटेट करेंगे। और आपको पता है कि कल अपना वो शैतान याहू ने दौरा किया है वाशिंगटन का, और वो मिला है ट्रंप को। उसके बाद जो स्टेटमेंट आई कि हम सारे अहदाफ के पीछे जाएंगे, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए और उसको लिंक कीजिए जो अपना जो JD वैंस के इंटरव्यू से
جس میں اس نے کیٹیگوریکلی امریکہ کی پوری سیاست کو یا زیونزم کی بیسیکلی زیونسٹ کی پوری ایفرٹ اور سیاست کو کھول کے رکھ دیا. جب اس نے کہا کہ ٹرمپ کے نزدیک جو لوگ ہیں وہ پیسے وصول کر رہے ہیں اور اسرائیل جو ہے پیسے لگا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جنگ بند نہ ہو. اب بات یہ ہے کہ جو کیچ پوائنٹ یہ ہے کہ جنگ بند نہ ہو، اس کا ایفیکٹ جو ہے اگر جنگ بند نہیں ہوگی تو اس کا تمام اثر جو ہے وہ تمام ممالک پہ نیچرلی آئے گا. سعودی عرب پہ آئے گا، جارڈن پہ آئے گا، کویت پہ آئے گا، بحرین پہ آئے گا. کویت پاکستان کے ساتھ ایک ڈیفنس معاہدہ کر رہا ہے اور وہ کوئی 14 پروجیکٹ ہے، انہوں نے کہ $20 ارب بھی ہو، اس کا جو معاہدہ ہے اس کے لیے کچھ ہمارے لوگ ٹریننگ کے لیے جا رہے ہیں، جو جائیں گی ٹیمیں بنے گی وہ وہاں پہ جائیں گے. لیکن وہ معاہدہ چلے گا کس صورت میں؟ اس صورت میں چلے گا نا جب دنیا میں امن ہوتا ہے. اب جو ٹرمپ نے پچھلی بمباری کی ہے اور جس اسٹائل کی انہوں نے بمباری کی ہے اور جس طرح اس نے ایران کو ہٹ کیا ہے، اس سے تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ ایران کو جو وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کے ٹارگٹ کے اوپر آپ نے جب حملہ کرنا ہوتا ہے، جب زمینی حملہ کرنا ہوتا ہے یا آپ نے نیول اٹیک کرنا ہوتا ہے تو آپ اس سے پہلے ٹارگٹ کو سافن اپ کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ بہت سخت بمباری کرتے ہیں. تو جس طرح چابہار، اصفہان، بندر عباس اور پل اور بریجز، یہ اس کا مطلب تھا کہ وہ کنیکٹیوٹی، انٹر کنیکٹیوٹی جو ہے وہ مختلف، کیونکہ ایران نے اپنی جو کمانڈ ہے وہ ڈی سینٹرلائز کی ہے، تو وہ اس ڈی سینٹرلائز کی کنیکٹیوٹی کو ختم کرنا چاہتا ہے. ابھی حالانکہ اگر وہ کرے گا تو اٹ ول بی اے فیٹل مسٹیک، بیکاز اس کی آرمی ہی ٹوٹل جو ہے وہ 800 بیسز پہ جو پھیلی ہوئی ہے وہ 21 لاکھ آرمی ہے، جتنی آرمی ہے وہ کافی نہیں ہے ایسے. اور وہ اسکاٹ رائڈر نے بھی کہہ دیا، جو ایک مرین سولجر ہے، جو ایک بہت بڑا انٹیلیجنس آپریٹر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جیسے آپ نے کہا کہ خلیجی ممالک پہ یا آپس میں حملے کریں گے تو پھر تو وہ ٹرمپ کو پھر حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ آپس میں لڑ کے چیزوں کو سیٹل کر لیں گے. اسی لیے ہم بارہا کہتے رہے کہ پاکستان چونکہ ایک نیوٹرل اسٹانس پہ کھڑا ہے اور پاکستان نے پہلے بھی کوشش کی ہے، تو وہ اس لیے پاکستان اور قطر کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس وقت ایران کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ واقعی انقلابی سوچ سے اس وقت کام نہیں چلے گا، سیاسی سوچ سے کام چلے گا. اور آپ نے بھی کوئی ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ممالک بچے رہیں اور وہ جو اسرائیل کا پلان ہے گریٹر اسرائیل کا اور مذہبی جنونیت کا وہ پورا نہ ہو. لیکن کوششیں تو ہو رہی ہیں کے اندر، پاکستان ہو، قطر ہو، عراق اس میں شامل ہو گیا تھا لیکن اب عراق نکل گیا اس پروسیس سے جب یہ حملے شروع ہوئے. تو کوششیں ہو رہی ہیں لیکن دونوں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب آگے کا جو منظرنامہ ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ پینٹاگون کے لیے نیا بجٹ مانگا ہے $ٹریلینز کا، اسی کے ساتھ یہ بھی درخواست کر دی گئی ہے اور اس کو اپروو کر لیا گیا ہے، یعنی کانگریس سے کر دیا گیا ہے اور اب سینیٹرز جو ہیں وہ اس پر اپنی ووٹنگ کریں گے کہ IDF جو اسرائیلی فوج ہے اس کو اور امریکی فوج کا مرجر، یعنی اس خطے میں جو فوج ہوگی امریکہ کی اور اسرائیل کی اسے نیتن یاہو آپریٹ کرے گا، اس کا آرڈر چلے گا، اور دوسرے حصے میں تو یہ جو چیز ہونے جا رہی ہے یہ تو ساری دنیا بات کر رہی ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے، اسے پیچھے ہٹنا پڑے گا، بیسز ختم کرنے پڑیں گے، لیکن یہ جو ارینجمنٹ ہونے جا رہا ہے یہ تو اور معلوم ہو رہا ہے. درست فرمایا آپ نے. بیسیکلی دیکھیے اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا سب سے بڑا ڈیفنس ایڈ لینے والا ملک ہے. میرا خیال ہے قریباً $4 بلین سالانہ لیتے ہیں وہ، اور اس سے جو ہے وہ ہر جگہ تباہ کاری کر رہے تھے. تو بہت زیادہ ٹرمپ صاحب کی حکومت پہ تنقید ہو رہی تھی کہ یہ ایڈ بند کریں. تو نیتن یاہو نے ہوشیاری کی، اس نے کہا ہمیں امریکن ایڈ نہیں چاہیے، اس کے بعد ہم امریکن ایڈ نہیں لیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی پوری فوج پہ جو ہے وہ قابض ہو جائیں گے، تو انہیں پھر ایڈ کی ضرورت نہیں ہے، وہ امریکن آرمی ہی ان کے جو ہے وہ کمانڈ پہ آ جائے گی. ہاں جی. تو انہوں نے یہ ہوشیاری دکھائی کہ ادھر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے the amount of aid they get, but here they have a full control of CIA, Pentagon and the American forces, defense forces. تو یہ اس ہوشیاری یہ چال انہوں نے چلی ہے. اور پہلے جیسے رضوان صاحب نے بھی کہا اور بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ادھر جنگ جو ہے، اسرائیل کی اسٹریٹجی تھی
کہ اس میں اپنے میں سکت نہیں ہے. ایران کے جو ان کو میسلز پڑے ہیں اس سے انہیں احساس ہو گیا کہ تھوڑے اور پٹے تو یہ تو ختم ہو جائیں گے. تو انہوں نے امریکہ کو کھینچ کے دیکھیے ابھی بھی جو دوبارہ شروع ہو رہا ہے اس میں نیتن یاہو پہنچا ہوا تھا, کل پہنچا ہوا تھا, اور اس نے جو بھی گفتگو کی اسے پبلک نہیں کیا گیا, کلوز ڈور میں کیا گیا. تو اس نے پھر ٹرمپ صاحب کو چابی دی کہ جی چلیے یہ کام پورا کر کے ختم کریں. لیکن ان کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. یہاں یہ ختم تو نہیں ہو رہا نا ریسورسز کی جو آپ نے بات کی. مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آ کر یہ اس جنگ کو جس طرح سے لڑا جا رہا ہے ذرا اس پر F-35 5th جنریشن ایئر کرافٹ اس جنگ میں جس طرح سے گر رہے ہیں تو یہ ایران کے اکیلے بس کی تو بات نہیں ہے, اور جو یہ ہو رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے کیا کچھ ہو سکتا ہے اس پر ذرا بات کرتے ہیں. ڈاکٹر رضا نصیر صاحب, آپ کی مصروفیت کا اندازہ ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, اور بریگیڈیئر صاحب اور نائلہ چوہان صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریگیڈیئر صاحب, جنگ جس طرح سے لڑی جا رہی ہے اس میں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ 5th جنریشن ایئر کرافٹ جو ہیں وہ بار بار اس کو گرائے جانے کا نہ صرف دعویٰ کیا جا رہا ہے, ثبوت بھی سامنے آ رہے ہیں کہ وہ گرے ہیں. ٹاماہاک میزائلز کو ہوا میں ہٹ کیا جا رہا ہے, یہ صرف ایران کے بس کی بات نہیں ہے. ایک طرف نیتن یاہو کے کنٹرول میں امریکی فوج آنے والی ہے, دوسری طرف ایران اس طرح سے پرفارم کر رہا ہے جس کا مطلب ہے چین اور رشیا پیچھے موجود ہیں. تو یہ تو معاملہ کسی اور طرف جاتا نظر آ رہا ہے, رکنے والی جنگ تو نہیں لگ رہی ہے. جی مسعود صاحب, اس جنگ کی ڈائنامکس اس تیزی سے تبدیل ہوئی ہیں کہ اس کے اندر جو کسی چیز کو حتمی طور پہ فورکاسٹ کرنا ایک مستقبل کے حساب سے مشکل نظر اس لیے آتا ہے کہ روزانہ جنگ کا دائرہ اختیار جو ہے وہ یا بڑھ جاتا ہے یا گھٹ جاتا ہے. ابھی جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے بمباری کا ایک سٹائل اپنایا جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا, تو لگ یہ رہا تھا کہ وہ کوئی کسی گراؤنڈ اٹیک میں جانا چاہتا ہے. لیکن گراؤنڈ اٹیک میں جانے کے لیے یہ جب ہم اس کی فورسز کو ریویو کرتے تھے ود گراؤنڈ ریالٹیز یا جیوگرافیکل ریالٹیز سے یا کسی بیس کے ہونے تو وہ مشکل ہوتا, وہ پورا ہوتا نظر نہیں آتا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ چیزوں کو تباہ کر رہے تھے. اب جیسے آپ نے F-35 کی ذکر کیا, اس سے پہلے بھی تھا. اب کیسپین سی کا ایک کارنر جو ہے جا کے ایران سے اگر اب چلے تو رشیا بھی جا کے لگتا ہے. پچھلے دنوں ایک جہاز بھی پکڑا گیا تھا جس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس پہ ایران کا جھنڈا تھا اور وہاں پہ جہاز اس میں ویپنز جا رہے تھے. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ رشیا اور چائنا جو دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو غلطیاں کر رہا ہے اور وہ اس کے ہوتے ہوئے وہ اس کو ایکسپلائٹ نہ کریں اور وہ اس پہ ایران کی مدد نہ کریں, تو دے آر فلی ہیلپنگ ایران. اور یہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چائنا نے بڑے میسو طریقے سے جو ٹارگٹ ایکویزیشن اور جو انٹیلیجنس ایکویزیشن کیپیبلٹیز ہیں اپنا میزائلز کے حوالے سے بھی اور ایئر ڈیفنس کے حوالے سے بھی اور ٹارگٹ ایکویزیشن کے حوالے سے وہ بہت میسو طریقے سے انہوں نے ایران کو مہیا کی ہیں. اور اسی بیسس کے اوپر ایران جو ہے ابھی تک وہاں پہ اسرائیل پہ بھی حملہ کرتے رہا, اور جو آپ نے ابھی مثال دی ہے F-35 کے گرنے کی, کیونکہ ایران نے چائنا نے ایسا 3D رڈار دیا تھا ایران کو جو اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو بھی 350 کلومیٹر پر ڈیٹیکٹ کرتا ہے. جی بریگیڈیئر صاحب, آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں وہ بڑی ہیں اور وہ ہمیں لگتا نہیں تھا کہ ایران سروائیو کر پائے گا, لیکن چائنا, رشیا, ایک گریٹر گیم ہے, ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے. نائلہ صاحبہ, یہ بات پہلے بھی کہی گئی اور اب بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ ورلڈ وار سے اب دور نہیں ہے معاملہ. 12 سے 13 ملک اس کے اندر اب جڑ چکے ہیں براہ راست اور بالواسطہ اور بلا واسطہ. تو یہ جنگ کا دائرہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو تباہی ہے اور جو چائنا کا کردار اور رشیا کا کردار اور امریکہ, اور تو یہ ورلڈ وار کی طرف معاملہ جا رہا ہے. آپ بھی سمجھتی ہیں؟ خدشات تو بہت زیادہ ہیں, اور ابھی دیکھیں زیلنسکی بھی پہنچ گیا امریکہ اور ان سے کہہ رہا ہے کہ جی ہم آپ کی جگہ جو ہے ایران سے لڑ لیں گے, آپ ہمیں یہ بمز دے دیں اور ہمیں جو ہے یہ سارے اسلحہ دے دیں. تو زیلنسکی جان بوجھ کے امریکہ سے ایڈ لینے کے لیے روس کے خلاف وہ ایران کی جنگ میں بھی چھلانگ مارنا چاہ رہا ہے.
سو اگر وہ آتا ہے تو پھر EU ممبر کنٹریز جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے یوکرین میں، ان کی پھر اسٹریٹجی کیا ہو جائے گی؟ مگر شاید اگر یہ زیلنسکی نے دیر کر دی، کامیاب ہو جاتا ہے، زیلنسکی نے دیر کر دی کیونکہ اس کے پاس جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ہے شاہد ڈرون کو کاؤنٹر کرنے کی، لیکن اب ایران استعمال کر رہا ہے خیبر شکن، وہ امریکہ سے بھی نہیں رک رہے ہیں، تو دیر کر دی شاید زیلنسکی نے اس جنگ میں آنے کے لیے۔ نہیں، زیلنسکی کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ تو ایکٹنگ ہے، اور وہ ابھی بھی ایکٹنگ کر رہا ہے، سو اپنی ایکسپرٹیز پہ چل رہا ہے، وہ قائم ہے۔ میرا نہیں خیال اس کی ایکسپرٹیز میں کوئی فرق آیا ہے، لیکن جنگ جو ہے اس کے بڑھنے کے بہت زیادہ خدشات ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت جو ہے حالات بہت گھمبیر ہیں۔ آپ دیکھیے جیسے پہلے بھی کہا گیا کہ اسرائیل کا مقصد تھا کہ مسلمان ممالک بھی آپس میں لڑ دھڑ کے ایک دوسرے کو ختم کر دیں تاکہ انہیں ان سے لڑنا ہی نہ پڑے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو لڑائی چل رہی ہے سعودی عرب کے اور حوثیز کے اور یہ ایرانی پراکسیز کے، یہ معاملہ ٹھہر جائے گا، سینس پریویل کرے گا، یا واقعی یہ مسلم دنیا جو ہے آپس میں الجھنے والی ہے؟ دیکھیے حالات جیسے میں نے کہا گھمبیر ہے، اس لیے کہ سعودی عربیہ پہلے جو ہے ایران سے چین نے دوستی کرا دی تھی ان کی، لیکن انہیں فکر تھی کہ ان کا تیل جو ہے یہاں پہ رکے گا، تو انہوں نے پائپ لائن بنا لی تھی ٹو ڈائریکٹلی ایکسپورٹ دیئر آئل تھرو دا ریڈ سی، وہ باب المندب کے تھرو۔ اب ادھر ایران اور یہ جو ہوتی ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے، تو آپ بیسیکلی سعودی عربیہ کو جسے کہتے ہیں نا گھونٹ رہے ہیں، ان کے پاس ایکسپورٹ کا کوئی رستہ نہیں رہا، ہرمز سے بھی بند ہو گئے اور ادھر بھی بند ہو گئے، تو اگر یہ دونوں طرف سے بند ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی اکانومی جو ہے وہ گر جاتی ہے اور اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے۔ اسی طرح جو باقی گلف کنٹریز ہیں ان کے لیے بھی مسائل گھمبیر ہو چکے ہیں، ان کی اکانومی آپ دیکھیں، UAE نے تو امریکہ سے ایڈ مانگی ہے کہ ہم جو ہے اب سنبھال نہیں سکتے، آپ اپنے بیسز اٹھائیں اور ہمیں جو ہے وہ مدد کریں کہ ہم جو ہے یہ جی سکیں، کیونکہ اب تو ان کی سروائیول کا ہو گیا مسئلہ۔ جی آپ نے جو ذکر کیا اس وقت جو ہے جی آپ نے جو ذکر کیا کہ یہ ان کی سعودی عرب کو دونوں طرف سے گھوٹ دیا گیا ہے، تو بریگیڈ صاحب یہ گھوٹ تو دیا گیا ہے، اگر یہ بلاکٹ ختم بھی ہو جائے کسی طرح سے باب المندب کا اور امریکہ بہت شدید بمباری کرے، وہ چلے ایٹم بم کا بھی استعمال کر لے، لیکن جو پراکسیز ہیں اور جو کی حکمت عملی ہے وہ راکٹ اگر فائر ہوتے رہتے ہیں تو یہ پورا کا پورا عرب خطہ جو صرف ٹکا ہوا اس بات پر ہے کہ وہاں امن ہے، پیس ہے، وہاں پر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، وہ محفوظ ہوتی ہے، وہ تو سب خاک میں مل جائے گا۔ تو یہ معاملہ شدید ترین بمباری سے بھی رکنے والا نظر نہیں آتا۔ ایک بریک کے بعد ذرا اس پر اظہار خیال کیجیے گا کہ کو ایگزسٹ کے علاوہ اور کوئی چارہ نظر تو نہیں آتا ہے۔ ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقت ہمارے پاس پروگرام میں ختم ہو گیا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب آپ کا شکریہ، نائلہ چوہان صاحبہ آپ کا شکریہ، ڈاکٹر رضوان نصیر ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی شکریہ۔ اور یہ جو جنگ جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، جیسے میں نے بریک سے پہلے کہا کہ امریکہ اگر ٹیکٹیکل ویپنز کا بھی استعمال کر لے، نیوکلیر ویپنز کا بھی استعمال کر لے، اس کے باوجود بھی ایران اور اس کی جو پراکسیز ہیں وہ اتنی کیپیبل ضرور ہیں کہ اس پورے خطے کو ایک طویل عرصے تک وہ ڈسٹیبل رکھ سکتی ہیں اور یہاں مسائل رہ سکتے ہیں۔ تو کو ایگزسٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، امریکہ کا یہاں سے باہر نکلنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یا تو امریکہ ایران کو بالکل ملیا میٹ کر کے گھٹنوں پر لے آئے، ورنہ امریکہ یہاں سے باہر جائے اور اسرائیل اپنی جو جینوسائیڈ کی پالیسی ہے اس کو ترک کرے اور محدود ہو جائے۔ یہی ایک حل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ کب نکلتا ہے یہ حل یہ ہمیں نہیں پتا۔ بہت شکریہ، ہمیں دیجیے منڈے تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔